इंशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम और अज़ीज़ कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा व नमाज के ज़रिए में। आज हम सबक 14 पढ़ेंगे, उसमें आप सबको खुश आमदीद। इस सबक में कुरान के हिस्से में हम सूरत अल असर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और ग्रामर में हम फ़िल मुदारे पढ़ रहे हैं, तो उसमें मज़ीद अगले अब्वाब के कुछ जो हैं अफ़ाल, जैसे यदरिबू, यस्माऊ, यालमू, यामलू, और एक नया लफ्ज़ माज़ा भी सीखेंगे। इसके बाद हम निकाते तालीम या शौक़ देखेंगे। इस सबक में 18 नए अल्फाज हैं जो कुरान पाक में तकरीबन 4500 बार आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए कि हम आप लोग इतने शौक़ से जो है और इस्तकामत से आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो सब अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। और ये खूबसूरत सुर्ख गुलाब आप सब के लिए। तो थैंक यू। तो हम कितने टोटल 174 174 अल्फाज सीख लेंगे इंशाल्लाह इस आज हम जब ये लेसन ख़त्म करेंगे, और वो कुरान में 36,556। हमारा टारगेट क्या था? 41,000। तो सोचें अभी ये 14वां लेसन है, हमने 20 करने हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने टारगेट से हम कितने करीब पहुंचते जा रहे हैं। ये सब आपके शौक़, लगन और मेहनत का ही नतीजा है। आपके रिमाइंडर साथ होमवर्क आपको याद हैं, आप मुंतखब हैं, हमेशा याद रखिए। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा। पॉकेट बुक या शीट से ज़रूर पढ़ते रहिए। इससे ना सिर्फ आपको अल्फाज माने याद होते हैं, ये आपकी लर्निंग की स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, इसको बार बार पढ़ें। तो आज हम सूरत अस पढ़ेंगे। पहले हम इसकी तलावत कर लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब आपने उम्मीद है कि इसके दौरान गौर किया होगा, वो हम बात करते हैं आपसे क्या क्या हैं। उससे पहले हम इसका तारुफ ले लेते हैं इस सूरत का। ये एक मुख्तसर लेकिन इंतहाई जामे सूरत है। ऐसे भी अरबी ज़बान बहुत जामे है, यानी छोटी सी चीज़ में बहुत सारी बातें हमें बता दी जाती हैं। तो इसमें ख़ास क्या बात है कि हम इंसानों को खसारे से बचने, यानी निजात का फार्मूला हमें दिया गया है। इसमें 4 खसूसियात बयान की गई हैं। 2 खसूसियात जो हैं वो अपनी ज़ात की बेहतरी और नफ्स के तज़किया के लिए हैं, जिसमें आपका अकीदा आ जाता है और आपके नेक अमाल या अमाल साले आ जाते हैं। ठीक है। और दूसरी जो 2 हैं वो देखिए, इस्लाम क्या है, ये इज्तिमाइयत का मज़हब है। ठीक है। और उसमें 2 जो हैं वो माशरे की इस्लाह के मुतल्लिक हैं। उसमें 2 बातें हैं। फिर एक क्या है कि एक दूसरे को हक बात की नसीहत करना, और दूसरे एक दूसरे को सब्र की नसीहत करना। तो ये चारों चीज़ें जो हैं वो हम अगर करेंगे तो हम मुकम्मल खसारे से बच जाएंगे। हम देखेंगे कि खसारे का क्या मतलब है। ठीक है। तो 2 चीज़ें अपनी ज़ात के लिए और 2 जो हैं वो माशरे की इस्लाह के लिए। ठीक हो गई बात। ये आपको MCQs में आ जाती हैं चीज़ें। अब तरीका अब हमारा वही है कि हम उसका तर्जमा देखते हैं, फिर हम लफ्ज़ों की बनावट देखते हैं। वल अस्र, वाव का आपने पहले इससे पहले क्या मतलब पढ़ा? और आज हम एक नया मतलब सीखें। कसम है मतलब। जी, यहाँ हम एक नया मतलब सीखेंगे। कसम। कसम। वाव जब जुमले के शुरू में आता है बिल्कुल, तो वो कुरान पाक में बहुत सारी सूरतें जो हैं वो वाव से शुरू होती हैं, और यहाँ इसका मतलब है कसम। ठीक है। अस्र, अस्र हम कहते हैं ना असरे हाजिर, तो कसम है ज़माने की। डिटेल्स हम बाद में करते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है, बनावट से आपको क्या लग रहा है? ये क्या है? अल असर है, तो ये खास इसम है, खास इसम है। शाबाश। तो वाव का मतलब यहाँ कसम। ठीक है, ये आपको सबको पता है। शाबाश। इसम है और खास इसम है, अल लगा बना। तो वाव का मतलब कसम। इसका कलर से चेंज कर दिया कि आपके लिए नया लफ्ज़ है, तो ये हम याद रखेंगे।
وا قسم ہے العصر زمانے کی. اور بہت ساری صورتیں جیسے میں نے کہا جیسے والفجر واللیل والنجم والسماء، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صورتوں میں اس طرح سے قسم کھائی ہے. کئی صورتیں قسم سے شروع ہوتی ہیں. عصر کا مطلب ہے زمانہ. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا عصر حاضر، ہے نا، یعنی آج کل کا جو زمانہ ہے. ایک دفعہ ہی آیا ہے قرآن پاک میں یہ لفظ اور اسی صورت میں آیا ہے، لیکن اردو کی مثال میم آپ نے کیا بتایا اثر کیا ہے؟ زمانہ. زمانہ عصر کی نماز نہیں ہے یہ نہیں زمانہ. مطلب کیا ہے اثر حاضر. وہ آپ نے الاثر ہے تو اسم ہے. زمانہ ہوا نا. دیکھیں ال لگا ہوا ہے شروع میں، اچھا ال خاص لگا ہوا ہے، اسم میں. خاص اسم ہے، خاص اسم ہے. جی اگر جی ال ہٹا دیں گے تو پھر یہ جو جوڑنے کے لیے زیر لگی پھر اس پہ تنوین آ جائے گی. اسرون بھی آ سکتا ہے علیحدہ سے نا، لگا نہیں ہوا، لیکن اگر یوں لکھیں گے تو پھر اسرون آ جاتا ہے نا. تنوین پتہ ہے ہمیں، اس میں تو اگر اب ال ہٹاتے ہیں تو پھر تنوین آ جاتی ہے. یہاں پہ اگر والعصر تھا تو یہ سنگل پھر رہ جاتا ہے جو حرکت ہے تنوین کی بجائے. اور یہ تو جو ہے یہ ہمیں پتہ ہے جب لگتا ہے تو تنوین نہیں رہتی نا، اس وجہ سے تنوین نہیں ہے. لیکن یہ اسم ہے اور خاص اسم ہے. ٹھیک ہو گئی بات. تو ہمارا ہمیں پتہ ہے ہم ان کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اس ماڈل کو استعمال کرتے ہیں کہ مطالعے کے بعد ہم دعا احساس اور تصور اور احساس کے ساتھ ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس سے اسباق لیں گے، پھر ہم دعا احتساب پلان اور تبلیغ کریں گے، دوسروں کو بتائیں گے. والعصر قسم زمانے کی. کیوں زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے؟ اس لیے کہ زمانہ گواہ ہے کس بات پر؟ اس بات پر جو ابھی آگے کہی جائے گی، آگے بتائی جائے گی. اب یہ بات اگلی بات کیا بتا رہے ہیں؟ ان الانسان لفی خسر. جی انا کا کیا مطلب ہے؟ بے بے شک. شک. بے شک. اور انا کو ہم کس فریز سے ہم نے یاد کیا تھا؟ ان اللہ مع الصابرین. ویری گڈ. ان اللہ مع الصابرین. ٹھیک ہے. اور انا کا لفظ سوچیں 1500 سے زیادہ بار آیا قرآن پاک میں. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہی بے شک یہاں ہے، ان بے شک. ان الانسان اب لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. ون بائی ون ہم کرتے ہیں. اب ایک اور اسی طرح سے ملتا جلتا لفظ اگر میں کہوں ان کا کیا مطلب ہے؟ اگر. اگر. اور اس کو کیسے یاد رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ. شاباش. دیکھیں فریزز سے فکروں سے یاد کرنے کا کتنا فائدہ ہے نا. ہم بھولتے نہیں ہیں. ریکال کرنا، یاد کرنا بھی آسان اور ریکال کرنا بھی انسان. انسان کا مطلب ہے انسان یا آدمی. 65 بار یہ لفظ آیا. اب اگر الانسان آ جاتا ہے، اب تو ایک تو خاص ال ہے. آتا ہے نا خاص انسان، اور دوسرا التمام کے سینس میں کریں تو بنی نوع تمام. انسان یعنی تمام انسان. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اور شکر. تو الانسان کے دو طرح سے مطلب ہوتے ہیں، وہ خاص انسان یا بنی نوع انسان. تو یعنی بنی نوع انسان کے معنی میں ہم لیں کہ سارے انسان جو ہیں وہ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے. ایسی بات ہے. ابھی ہم جیسے چلیں گے تو ہم مزید اس کی بہتر سمجھ آئیں گے. لفی کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2. لا اور فی. اور فی. لا جب حرف کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی آتا ہے البتہ. اور فی کا کیا مطلب ہے؟ حرف جر ہے نا، فی حرف جر ہے. ٹھیک ہے. یہ تاکید کے لیے آتا ہے، یہ تاکید کے لیے یہاں آ رہا ہے لا البتہ. فی میں 2 ٹکڑے کریں گے، لا اور فی. ٹھیک ہو گیا. اور مثال دیکھیں نا، وہ ہم نے یہ آپ نے پڑھ لی یا آگے آپ پڑھیں گے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. اور البتہ تحقیق، قد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق اور لا کا مطلب تو البتہ انڈیڈ یہ سٹریس دینے کے لیے ایک چیز تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. علامہ تاکید بھی ہم اس کو کہتے ہیں. تو یہ لا علیحدہ ہے اور فی علیحدہ ہے. لا جو ہے حرف کے ساتھ آتا ہے تو اور مطلب دیتا ہے، اسم کے ساتھ آتا ہے تو اور مطلب دیتا ہے، فعل کے ساتھ آتا ہے تو اور مطلب دیتا ہے. اور یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنے، یہ بھی آپ کے کوئزز میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسم کے ساتھ لا بھی آتا ہے اور لی بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں جو ضمائر ہوتے ہیں وہ بھی اسم ہوتے ہیں ہے نا. جب اللہ کے ساتھ آیا للہ تو اس اللہ کے لیے تو لی زیر کے ساتھ آئے گا. جب ضمیر ہو کے ساتھ آیا، ہو ہم نے کیا تھا، ہو ہم
کا ہی کم نہ، یہ وہ والا ہوا ہے. تو اگر اس کے ساتھ آتا ہے پھر زبر کے ساتھ آتا ہے، کہتے ہیں لہو، لا پلس ہو ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے. یہاں بھی لیے کا مطلب ہے، یہاں کے لیے کا ہوتا ہے. یہاں یہ اسم کے ساتھ ہے، یہاں ضمیر، اور ضمائر بھی اسم ہی ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں یہ زبر کے ساتھ آتا ہے، اس کے ساتھ الحمدللہ ہی ہمیں یاد ہے، ٹھیک ہے. اور لہو کا بھی ہم نے ٹیبل کیا تھا، ٹھیک ہو گئی بات؟ آپ لوگوں کو یاد ہے نا، لہو جی اس کے لیے ہے نا، اور الحمدللہ رب العالمین، تو للہ تمام شکر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ فاتحہ میں. اب جب فعل کے ساتھ آتا ہے تو پھر اس کا مطلب کچھ اور نکل آتا ہے. اب یہاں کیا ہو گئی ہے، یہ بھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. لیدبروا، اس کا مطلب ہے لی پلس یدبروا. یدبروا کا مطلب ہے وہ بھی جمع کا صیغہ ہی ہے، تاکہ وہ غور کریں، وہ سب غور کریں. لی تاکہ، تاکید کے لیے. فعل کے ساتھ آیا تو یہ تاکہ کے معنی آ رہا ہے، تاکہ. وہاں لیے کا مطلب تھا. یہ اپنے اچھی طرح سے ان کو یاد کر لینا. ایسا کریے گا، اس کا اسکرین شاٹ لے کے نا، آپ کے پاس پی ڈی ایف سلائیڈز آئیں گی، اس کو اپنا فون پہ لگا لیں اسکرین پہ کچھ دن، تو بالکل یاد ہو جائے گا. تو لی پلس یدبروا، لی کا مطلب تاکہ، یدبروا وہ غور کریں. لی یتذکرہ کا مطلب ہے لی پلس یتذکرہ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تو لی فعل کے ساتھ آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انمیوٹ کر کے بتائیے. تاکہ. اور لی اسم یا ضمائر کے ساتھ آتا تو اس کا مطلب ہے کے لیے. ٹھیک. اب آ جائیں حرف کے ساتھ، جیسے کہ اس صورت میں حرف کے ساتھ آیا نا، لفی. لفی کا مطلب ہے لا اور فی، البتہ، البتہ میں، یعنی تاکید کے لیے آیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے لقت میں بھی البتہ کے معنی میں آتا ہے. لا کا مطلب البتہ اور قد کا مطلب تحقیق. ٹھیک ہے. تو یہ سب تاکید کے لیے آتا ہے، اور یہاں پہ تاکید کے معنی آتا ہے، یہاں کے لیے. اس کو آپ نے لازمی اس کا لے کے نا اسکرین شاٹ فون کی اس پہ لگائیں، وال پیپر، پھر دیکھیں کتنی جلدی یاد ہوگا انشاءاللہ. شاباش. اب دیکھیں، فی کا مطلب لا تو ہم نے کہا نا، البتہ. فی کا مطلب ہے میں. کس میں ہے؟ خسر، خسرین ہے ایکچولی. اب یہ کیا ہے بناوٹ کے لحاظ سے؟ اسم فعل حرف. یہ کیا؟ ویری گڈ. کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اس میں ویری گڈ. اور یہ آپ کو پتا یہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے. اب خسارے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں کئی لوگ جب بزنس کرتے ہیں، بعض وقت کہتے ہیں جی مجھے بزنس میں نا آج کل بڑا نقصان ہو رہا ہے، یعنی جتنا منافع آ رہا تھا تو اب وہ کم ہو گیا. لیکن جب وہ کہتے ہیں میرا بزنس خسارے میں چلا گیا، اس کا مطلب ہے جو اس نے سرمایہ انویسٹ کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. وہ بھی پونجی جو تھی نا، اصل جو لگائی تھی، جو انویسٹ کیا تھا، وہ بھی سب ختم ہو گیا. خسارے کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. خسارہ کوئی ایک بڑا اسپیشل لفظ ہے، ایسا خسارہ جس میں اصل جمع پونجی بھی چلی جائے. بزنس میں جو ہم نے پیسے لگائے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. سمپل بندہ کہتا نا آج کل بزنس میرا اچھا نہیں چل رہا، نفع کم آ رہا ہے، لیکن اگر اس کا اصل بھی ختم ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں خسارہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. پھر آگے بتانا ہے کہ کون سے لوگ نہیں ہیں خسارے میں، ان کی بھی ہم بات دیکھیں گے. تو اس کو اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایسا ہے، ہم نا اس کے تھوڑے سے اس کے ہم جو ہے اسباق دیکھتے ہیں. والعصر، دیکھیں قسم کھائی، 4 بار تاکید ہے، 4 بار. پہلی بار قسم کھائی، پھر بے شک کہا انا، ٹھیک ہے، لفی، لا، البتہ، اور چوتھی بار جو ہے وہ آگے آئے گا. کیونکہ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ سب انسان میجورٹی ایکسیپشن، جب ہم آگے آئیں گے نا، ایکسیپشن ہمیشہ چھوٹا گروپ ہوتا ہے نا. جب ہم ایکسیپشن کہتے ہیں وہ چھوٹی چیز ہوتی ہے. تو 4 بار اس میں تاکید آئی ہے، قسم، بے شک، البتہ. اور یہ بیان کہ اکثریت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے. ہم نے شروع سورت سنی ہے نا، تو اس کا مطلب 4 بار اس میں تاکید آئی ہے. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، MCQs میں آپ کے آ جاتا ہے. اب اگر ایسے ہی ہم سنیں تو یہ ہم سب کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہونا چاہیے. کیونکہ اگر تاکید پہ تاکید، پھر تاکید، پھر تاکید، 4 بار دفعہ بھی اگر ہمیں نہیں ہوش آئے، ہم ریئلائز نہ کریں. بیداری کا مطلب ہے کہ ہم
جو ہے اپنی جو ہم بے دہانی میں لگے ہوئے ہیں کہ خسارے کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں اس کو سمجھ لینا چاہیے، ہمیں جاگ جانا چاہیے اس خواب غفلت میں جس میں ہمیں کہ کچھ نہیں ہو رہا، اور ظاہر ہے ہمیں بہت بے چینی بھی ہونی چاہیے۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ فوری طور پہ ہم دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں خسارے سے بچا۔ سب یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ ہمیں ہمیشہ خسارے سے بچا۔ اکاشا کی بات آپ کو یاد ہے نا؟ کون سا ہے یہ؟ تین بار چوتھی بیٹا لطیفہ دیکھیں، الانسان البتہ خسارے میں، یعنی سارے انسان خسارے میں ہیں۔ جب اگلی لائن جب ہم نے پڑھی تھی، یہ اللہ سوائے، یہ آئے گا نا، سورت آپ نے سنی نہیں، اللہ سوائے، یعنی میجورٹی خسارے میں ہے۔ جب ہم ایکسیپشن کہتے ہیں وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں نا، تو سوائے آگے آیا نا، تو اکثریت جو، تو 4 دفعہ ہو گیا۔ تو ہمیں مثال یاد رکھنی چاہیے نا عکاشہ رضی اللہ عنہ کی، ہمیشہ ہمیں سبقت لے جانی چاہیے ہر چیز میں۔ تو اسی وجہ سے ہم نے فوراً دعا کی کہ یا اللہ ہم سب کو خسارے سے بچانا، ٹھیک ہے۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے دیکھیں ہمیں زندگی میں کیسے لانا ہوتا ہے۔ پہلے اب ہم نے یہ دعا کر لی، پھر مسلسل دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہمیں احتساب کرنا ہے کہ کیا ہم واقعی کچھ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہم صرف دعا سے تو نہیں کام ہوگا نا۔ اور پہلے ہم نے کیا کر رہے ہیں؟ اچھا نہیں، اب پلان کرتے ہیں اب اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر ٹھیک کر لیں تو پھر کیا ہم کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کو بتاتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کا مطلب ہے سوائے، ٹھیک ہے۔ 650 سے زیادہ بار، 664 بار یہ لفظ آیا ہے۔ اللہ کا مطلب ہے سوائے، تو اس کی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ یہ ہم ان کو باری باری سب کو دیتے ہو۔ اللہ کا مطلب ہے سوائے۔ ہمیں تو اللہ کا بہت اچھی طرح پتہ ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے سوائے۔ اللہ زینہ ہم نے پڑھا تھا سورۃ فاتحہ میں، صراط اللہ زینہ، ہے نا، پڑھا تھا نا، یعنی راستہ ان کا جو، اللہ زینہ وہ جو، یہ معنوں میں آتا ہے، انعمت علیہم جن پہ تو نے انعام کیا، اس میں ہم نے پڑھا تھا نا۔ تو یہ اللہ زینہ، تو سوائے ان لوگوں کے جو کیا کیا؟ آمنو، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی۔ یہ 2 چیزیں ہوگی، 2 چیزیں ابھی اور آگئی، 4 چیزیں ہم نے کہا کہ ہم نے کرنی ہے، تو پھر ہم خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ 2 ہم نے کہا تھا اپنے لیے، تو یہ دونوں چیزیں آ گئیں، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ آمنو کا لفظ جو ہے، صرف آمنو یہ والا صیغہ ہی 258 بار آیا قرآن پاک میں۔ آمنو، آمنا، آمنو جمع کا صیغہ، جیسے فعلا اور فعلو ہوتا ہے نا، اس طرح آپ یاد رکھ لیں، وہ ایمان لائے جمع کا صیغہ ہے۔ اور ہمیں کیسے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں پتہ ایمان، مومن، تو اس سے ریلیٹ کر کے ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ آمنو کا مطلب ہے کہ ایمان لائے۔ تو یہ بھی الفاظ 200 سے زیادہ بار آ چکے ہیں۔ واو کا اب مطلب یہاں اور ہے، ٹھیک ہے، یہ تو شب شروع میں نہیں آ رہا، اور ہے۔ عاملو، اب عاملو تو آپ کو پتہ ہے، عاملہ کا اگلا صیغہ عاملو، ماضی ہم نے کر لیا نا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے عمل کیا، کیسے عمل کیا؟ نیک عمل۔ تو اللہ تعالیٰ کون سا نیک عمل ہمارا قبول کرتا ہے، نیک یا برا؟ ہم اچھا بدلہ کس کا ملے گا؟ نیک عمل کا۔ تو اسی لیے صالحات کا کیا مطلب ہے؟ نیک، نیک۔ اب اس کی کنسٹرکشن سے کیا لگ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو دونوں افعال ہو گئے نا، ماضی کا جمع کا غائب صیغہ ہے، اسم ہے، اور 3 چیزیں بتانی ہیں، 3 اور تیسری چیز، شاباش، ویری گڈ۔ تو 3 باتیں، خاص اسم ہے، مؤنث ہے، اور جمع بھی ہے، ویری گڈ، ویری گڈ۔ اب یہ دیکھیں، صالحون ہم نے پڑھا تھا، تو اس کی صالحون بھی ہو سکتا ہے، صالحن بھی ہو سکتا ہے، صالحین بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے اس کی جمع سالم پڑھی تھی کہ ہم کیسے بناتے ہیں؟ واو نون ایڈ کر کے، اگر 2 پیش کے ساتھ ہے تو ہم واو نون کی جمع بناتے ہیں، اگر 2 زبر یا 2 زیر کے ساتھ ہوتا ہے، دونوں کے ساتھ ہم یا نون والی جمع بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس کے آگے اس
گولتا لگا دیں اور تنوین اس کو شفٹ کر دے تو ہم اس کا مؤنث بنا لیتے ہیں صالحتن. ٹھیک ہے, صالح سے مؤنث بنائیں گے, اس کے آگے گولتا لگا کے تنوین گولتا پہ ڈال دی صالحتن, اور اس کی جمع گولتا ہٹائی الفتہ لگایا اور تنوین جو ہے وہ تا پہ چلی جاتی ہے. تو صالحتن صالحاتن, یہ بھی صالحاتن ہی ہے, وہ اس میں کھڑی زبر ہے, یہاں الف ہے, بات ایک ہی ہے, ایک جیسے ہی پڑھے جاتے ہیں. تو یعنی یہ مؤنث کا صیغہ بالکل آپ نے ٹھیک بتایا, شاباش. تو یہ آپ کے جمع والے پتہ ہے آپ کو, واحد جمع بھی آپ کے آ جاتے ہیں اس میں, یہ ہم نے یاد کرنے ہوتے ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ تصور اور احساس کے ساتھ ہم نے کہا کہ ہم نے دعا کرنی چاہیے. تو دعا کہ اے اللہ ہمیں عمل صالح نصیب کر. احتساب کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ جو نیک اعمال ہیں, ہم جیسے نماز ہے, روزہ رکھیں, ہم زکوٰۃ دیں, حج فرض ہے جن پہ وہ کریں, قرآن پڑھیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, بھلائی کا حکم دیں, برائی سے روکیں. تو کیا ہمارے کیا حالات ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ احتساب میں ہم اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ اچھا نہیں, نماز ہاں کوشش تو کرتی ہوں پر پتہ نہیں 5 نہیں پڑھی جاتی, 2 کوئی 1 رہ جاتی, کبھی 2 رہ جاتی ہے. ہاں وقت ملے تو قرآن پڑھ لیتے ہیں, ہاں ذکر کا کبھی کبھار کر لیتے ہیں, زکوٰۃ بھی چلو دے دیتے ہیں, حج جب ہوگا دیکھی جائے گی. ایسی بات نہیں. آپ نے کہا نہیں, میں نے ہر پورے دن کا پلان اس طرح کرنا ہے کہ میری کوئی نماز قضا نہ ہو. ٹھیک ہے, قرآن میں نے روزانہ پڑھنا ہے, ذکر بھی میں نے روزانہ کرنا ہے. تو پھر ہم جو ہے اس پلان کے ہر عمل میں کچھ نہ کچھ پلان بنائیں, اور انشاءاللہ جب ہم اس پہ دعا بھی کر رہے ہیں, کوشش بھی کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دیتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں, ہم دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہم ان آیات کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں انشاءاللہ. اب 10 سیکنڈز آپ کے تصور احساس اور دعا کے ساتھ اس کو پڑھ لیجئے ایک بار. کوئی پاس بیٹھا تو اس کو بتائیے, نہیں تو پھر گھر پہ بھی ایک ساتھی بنا لیں, گھر میں کسی کو سکھا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ اس خسارے سے بچ سکتے ہیں. یہ 2 چیزیں ہوں گی, 2 چیزیں اب اور ہیں. وَتَوَاصَوْا, وا تو اور آ گیا, تواصو کا مطلب ہے ایک دوسرے کو وصیت کی. 5 بار یہ لفظ آیا ہے تواصو, یہ بھی جمع ہے. ایک دوسرے کو 2 لوگ آپس میں جب کرتے ہیں نا, یہ تا کے ساتھ اس طرح آتا ہے. اس سے ملتے جلتے کچھ اور بھی لفظ ہیں, جیسے دراسا, درس بھی ہم کہتے ہیں نا جیسے, تو دراسا کا مطلب ہے پڑھا. دراسا تینوں پہ زبر ہے, جیسے ہم فعلا کہتے ہیں. اگر یہ دراسا ہو جائے, یعنی 2 را اس میں آ جائیں, 2 آ جائیں, تو اس کا مطلب ہے پڑھایا. ٹھیک ہے, اور اگر تدارسا کا آ جائے تو اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کو پڑھایا. اسی طرح سے تواصو کا مطلب ہے ایک دوسرے کو وصیت کی. یعنی معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں نا, اجتماعیت کی بات کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو وصیت کی. تو یہ تدارسہ کی مثال ہم نے اس لیے دی کہ یہ اس سے ملتا جلتا لفظ ہے جس میں تا کا اضافہ آ جاتا ہے, تو اس میں میوچل والی بات آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم کہتے ہیں تدارسو کہ ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھائی, ہے اس کی اب جمع آ گئی نا. تدارسا کی جمع آ گئی تدارسو, جیسے فعلا کی جمع آ جاتی ہے فعلو. ٹھیک ہے, اسی طرح سے تو اس سے ملتا جلتا یہ اس کی بھی جمع ہے تواصو. ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. کس چیز کی وصیت کی, اب ہم یہ دیکھتے ہیں. بالحق کی, بھی ہمیں پتا کی کے معنوں میں بھی آتا ہے حق کی. حق کا کیا مطلب ہے, سچ بات. حق ہمیں کہاں سے ملتا ہے, کہاں سے حق مل سکتا ہے, کہاں تلاش کریں حق کو؟ ظاہر ہے ہم قرآن پاک میں تلاش کریں گے اور ہم سنت میں یا حدیث میں تلاش کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن میں دیکھیں ساری تفصیل ہے کہ مختلف جو انبیاء علیہ السلام آئے تھے انہوں نے کس طرح سے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کیا. یعنی ایک طرح سے ٹریننگ ہم نے لینی ہو تو ہم اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا. لیکن اگر قرآن ہی سمجھ میں نہیں آئے گا
تو کیسے ذہن میں بیٹھے گا اور ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ تو الحمدللہ ہم مل کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ ہم اپنی زندگی میں ان جو آیات کو اور اس صورت کو لا سکتے ہیں۔ تو کس چیز کی وصیت کی؟ بی حرف جر ہے، بالصبر، الصبر ہے تو یہ کیا ہوا؟ اسم ہوا، خاص اسم، ٹھیک ہے، بی اور الصبر دو ٹکڑے کرنے ہیں، تو بی اور الصبر، بی کا مطلب کی حرف جر ہے، اس کا مطلب ہے صبر۔ تو صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کی۔ اب ہم دیکھیں گے صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب ہے عربی میں کہ ثابت قدمی ہو اور مشکل مزاجی ہو، اور انسان ڈٹا رہے، کتنی بھی مشکل ہے تو ڈٹا رہے، ٹھیک ہے، نہ کسی کے کہنے پہ ہٹے، نہ مشکلات آئیں تو اس سے وہ ہٹے۔ تو صبر تین طریقے سے، نیکی پر صبر کرنا۔ اب آپ کی سمجھ میں کچھ آتا ہے کہ نیکی پہ صبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ صبح کا فجر دیکھیں، صبح اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور فرض کیا کہ آج کل گیس بند ہو جاتی، گیزر بھی نہیں چل رہا، ٹھنڈا یخ پانی ہے، لیکن نہیں، آپ نے کہا نماز تو میں نے پڑھنی ہے، کوئی بات نہیں، تو آپ صبر سے ٹھنڈے یخ پانی سے، ہم کئی دفعہ مذاق سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گلیشیئر کا پانی آ رہا ہے، لیکن اس سے بھی وضو کر لیتے ہیں کہ نہیں، ہم نے نماز نہ ہماری چلی جائے، تو آپ اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، ایسا دوست وہ جی جا رہے ہیں مزے کرنے، وہاں گھومنے پھرنے یا مووی دیکھنے جائیں گے، کریں گے، تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، میں نے تو نہیں اس پہ جانا۔ آپ کا چاہے اب سارے لوگ جا رہے ہیں، آپ نہیں جا رہے، وہ آپ کو باتیں بھی بنا رہے ہیں کہ کیا ہے، سب جا رہے ہیں، تم نہیں جا رہے، لیکن کہ نہیں، اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے، وہ جو مرضی، اپنی مستقل مزاجی سے رہیں کہ نہیں نہیں، میں نے یہ غلط کام ہے، میں نے نہیں کرنا۔ یا کوئی بات ہے کہ نہیں، کوئی نہیں، ایسے کہہ دینا، کچھ نہیں ہوتا جھوٹ بولنے سے، لیکن نہیں، آپ کو پتہ ہے جھوٹ بولنا تو غلط ہے، تو آپ کبھی بھی مانیں گے، چاہے سارے لوگ کہتے رہیں، نہیں کیا فرق پڑتا ہے، تم نے زبان ہی ہلانی ہے، بس تم کہہ دینا کہ نہیں، میں تو سچ ہی بولنا ہے، میں نے تو جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اس وقت ہم نے اپنی استقامت دکھانی ہے، اپنی مشکل مزاجی رکھنی ہے، اپنی بات پہ ہم نے ڈٹے رہنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے۔ دوسرا، مشکلات کا سامنا کرنے پر بھی صبر کریں۔ ہم مثالیں دیکھیں، جب اسلام آیا تھا تو کتنے جو ہیں سختیاں کرتے تھے یہ جو مشرکین مکہ تھے، جو اسلام لائے تھے، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، کیا کیا کچھ کرتے تھے، ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی انہوں نے تکلیفیں دیں، تو دیکھیں، لیکن انہوں نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو صبر تین چیزوں پہ، یہ بھی آپ کے MCQs میں آ جاتا ہے، اور چوتھا آ سکتا ہے all of the above، سب صحیح ہیں، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ سب صحیح ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے بھی آپ کو آ جاتا ہے۔ اب اور دو چیزیں تھیں، ایک تو انہوں نے جو ہے سچی بات کی تاکید کی، ایک دوسرے کو وصیت کی، اور دوسرا کیا کیا؟ صبر کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کہا شروع میں کہ آمنو اور جو ہے عمل الصالحات، تو صرف ایمان لانا اور عمل صالح کام کافی نہیں ہے، وہ آپ کی ذات کے لیے ہے، لیکن ہمارا اسلام جو ہے یہ کہ اجتماعیت کا مذہب ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دوسرے لوگوں کو سچ کی تلقین اور نصیحت اور وصیت سب کو، اور صبر کی وصیت یہ بھی بتانا ہے۔ تو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یعنی دوسرے لوگوں کو جو حق کی اور صبر کی جو ہے وصیت بھی ہمیں کرنی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی فلاں جی بڑا نیک ہے، وہ تو کسی کے لینے دینے میں نہیں، بڑا نمازی، بڑا نیک، لیکن نہیں، اس کو اپنے ارد گرد بھی دیکھنا چاہیے، کوئی غلط کام ہو رہے ہیں، کسی کو نہیں ٹوک رہا، کسی کو اچھی بات کی نصیحت نہیں کر رہا، کچھ نہیں بتا رہا، تو وہ غلط ہے۔ ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا جیسے کرسچن میں ہوتے ہیں، وہ ننز بن کی بس جی صرف اس میں اپنی لگے ہوئے ہیں کہ سو کالڈ عبادت جو بھی وہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا اجتماعیت کا تصور ہم نے قائم رکھنا ہے، اور دو چیزیں معاشرے کے لیے اور دو چیزیں ہمارے اپنے لیے، تو چاروں اگر ہم کریں گے تو ہم پھر انشاءاللہ خسارے سے بچ جائیں گے، اور اس کے لیے ہم نے مطلب میم کہ انسان خود کام کرنا صرف ضروری نہیں ہے، مطلب جو دوسروں کو تلقین نہ کرے اچھے کام کی، تو وہ ایمان کے سب سے کمزور درجے پر ہے۔ بہت کمزور درجے پر، یا اس میں بھی کم از کم یہ کہ آپ دل سے برا جانے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ پھر بھی آپ کرتے ہیں، جتنے کر جی سکیں آپ اتنا تو کریں نا، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، کوشش تو کریں کسی طریقے سے، سب کو نہیں کہہ سکتے، کسی کو تو کہہ سکتے، اپنے گھر میں کسی کو کہہ سکتے ہیں، اپنے رشتہ جی داروں کو، اپنے دوستوں کو۔ اور دیکھیں جب ہم آگے ہم نے جب لوگوں کو بتانا ہوتا ہے نا، تو اس میں بہت صبر و تحمل آپ کو چاہیے، جی
بہت صبر و تحمل. آگے آگے آپ پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے ہاں لوگ نہیں سنتے نہیں ہیں لیکن پھر اس میں ہم نے بھی صبر کا دامن نہیں نا چھوڑنا, آہستہ آہستہ کریں. پھر آپ ایک ایسی مثال بن کے ان کو دکھائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ نہیں ہاں یہ دیکھو نا یہ واقعی یہ اچھا ہے, یہ صحیح کہتا ہے. پھر آپ کو خود نمونہ بھی بننا ہوتا ہے, پھر لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. مطلب میں اس میں قرآن میں واقعہ ہے کہ وہ جو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے جو جی جی وہ منع تو کیا بہت تھا, سارے جی وہ سارے بہت سارے تو واقعات ابھی ان میں بھی انشاءاللہ ان ہم 3 پڑھیں گے, لوگوں کا خاص انشاءاللہ اللہ نے وہ ذکر پڑھیں گے. کیا ہے. بہت سارے جی کہ واقعات آتے ہیں ایک اس وہ طرح لوگ کے. تھے کہ ہاں جنہوں نے دوسروں کو تلقین کی, ایک وہ جی لوگ تھے کہ جنہوں نے نہ تلقین کی نہ خود کی, اور ایک وہ ہاں لوگ تھے جنہوں بالکل. نے خود ہاں اچھا کیا لیکن دوسروں کو تلقین نہ کی. تو 2 جو تھے جنہوں نے خود بھی اچھا نہیں کیا اور دوسروں کو بھی تو وہ دونوں وہ ہو گئے, اور وہ لوگ نجات پا گئے جنہوں نے دوسروں کو جو تلقین تلقین, کی ہاں اور تو خود دیر بھی یو آر. اچھا کیا. یہی تو اتنی کتنی امپورٹنٹ بات سسٹر نے دیکھا کہ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. اب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھی بنا لیں ایک ایک, ٹھیک ہے, اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہو توصیب بالحق, اور آپ کر سکتے ہیں اس کو کلاس میں ایک دوسرے کو یاد کرائیے, ہمت بڑھائیے, آپس میں مل کے کریں, صبر کی فضیلت بتائیں, آپس میں بتا سکتے ہیں نا. اور آپ کے سے 3 مہینے کا سیشن ہوتا ہے, ایک دوسرے کو ساتھ بتاتے رہیں اسی طرح سے, تو یہ بڑی ضروری بات ہے. تو ساتھی ضرور بنائیں اور آپس میں بھی آپ اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں الحمدللہ, اور انشاءاللہ ہم کریں گے. ایک اور ضروری بات, واو کا مطلب ہم نے پڑھا اور او ہوتا ہے کا مطلب ہوتا ہے یا. کہیں بھی او کا لفظ نہیں آیا, واو کا آیا, which means کہ چاروں کرنی ہے, دس پلس اور یہ اور یہ اور یہ. تو ہم 2 چیزیں کر کے کہیں کہ ہم بڑے ٹھیک ہیں, تو وہ نہیں, ہم نے چاروں چیزیں انشاءاللہ, کہ ابھی ہم نے دعا بھی کی, ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم چاروں چیزیں کریں تاکہ ہم خسارے سے بچ جائیں. ٹھیک ہے, جی اب ہم اس کی کچھ جی جی مس اس میں یعنی بیسکلی 4 چیزیں ہیں. 2 انسان کی خود ذاتی یعنی اور کہ 2 ایمان معاشرے لانا کے اور لیے, 2 نیک عمل معاشرے کرنا, کے لیے, یہ تو ہم نے سب سے اور پہلے 2 بات کی معاشرے نا. کے لیے کہ بالکل ان کو بھی تلقین جی, کرنا کیونکہ دیکھیں صبر اور سے. ہمارا مذہب اجتماعیت کا مذہب ہے. جی صرف جی وہ نہیں کہ جیسے میں کرسچن ہے وہ ننز بن گئی تو بس وہ کہتے ہیں مذہب نہیں. ہم تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شروع میں بھی ہم نے پڑھا کہ آپ اگر نیت آپ کی ٹھیک ہے تو آپ کا سارا دن ہی عبادت ہے. حلال کمانے گئے, حلال کمانے, نیت آپ کی ٹھیک تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ بھی آپ کی عبادت تھی. تو اس طرح جی ہمارا جی تو ایک دوسرے کسی کی آپ کی مدد نہیں کی آپ نے, اس کو کتنی آپ کو نیکیاں ملی. کہتے ہیں پتھر بھی رستے میں پڑا یا وہ کانٹا وہ بھی آپ نے ہٹا دیا, اس کے بھی آپ کو نیکی ہے کہ کسی کو اس سے جی تکلیف نہ ہو. جی ایسی بات ہے. تو دیکھیں جب چاروں چیزیں اگر ایک وقت میں پائی جائیں تو پھر انشاءاللہ وہ خسارے سے بچا رہے گا, کیونکہ تینوں جگہ واو کا ہوا. ٹھیک ہے, تو ہمیں جی اگر کسی ایک یا 2 سے ہوتا تو بیچ میں اللہ تعالیٰ اور بھی فرما سکتے تھے, لیکن جس کا مطلب یا ہوتا ہے, یا والی بات نہیں اور والی بات ہے. تو ابھی سسٹر نے بھی بتایا کہ ہمیں ساری چیزیں کرنی ہیں. تو اس کو جی اب آپس میں پڑھیے, پھر ایک دوسرے کو اس کو بتائیے. اب ہم اس کا خلاصہ ہم نے دیکھنا, یہ آپ کا یہ بھی سوال آتا ہے, مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا. اور کوئی بتائے گا انمیوٹ کر کے خسارے کا کیا مطلب ہے؟ خسارے کا مطلب نقصان, یا جو صرف اپنی جمع نقصان پونجی کی نہیں, جس میں اصل بھی جس میں اصل جمع پونجی بھی ختم ہو اصل کا جائے نقصان. ٹوٹلی. جی یعنی جی ہماری پھر آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے نا, اگر ہم خسارے میں چلے جاتے ہیں تو ہماری آخرت خراب ہو جاتی ہے. امید ہے جی پاکٹ بک یا شیٹ سے آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے. تو اب 1-2 سوال ہم لے لیتے ہیں, پھر ہم اپنا گرامر کا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں. سبق سے ریلیٹڈ کوئی اگر سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. ہم نے ویسے تو کافی ڈیٹیل میں کر لیا اور ساری باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سے آپ کو بہت جو ہیں سوال آ جاتے ہیں, یہ انشاءاللہ ہم ان کو اچھی طرح سے یاد رکھیں گے. اور وہ اب ضرور اس کی جو لی والے ہے, لی لا کے مختلف ہے نا تینوں چیزوں کے, تو اس کو آپ ضرور یہ کیجئے کہ اس کے ساتھ جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس پہ اسکرین پہ لگا لیں گے نا, پھر ہمیں یاد رہے گا. ٹھیک ہے, پھر ہمیں یاد رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ.
اس پہ آیا نہیں سلائڈ شو. اور اسی میں چلا گیا, اس میں چلا گیا. کرنا تھا یہ آگے پاور پوائنٹ جو ہے نا کبھی کبھی کام کرنے لگ جائے. چلا گیا. یہ بہت طرح سے کرنے لگ گیا. یہ موو کر رہی ہیں مسسٹر اقرا, سلائڈز موو کر رہی ہیں یا آپ میں سے کوئی بتا دے. سلائڈز کر رہی موو ہیں. جی میم, کر رہے ہیں. جی میم کر رہی ہوں. میں نے کہا پہلے پھر چیک کر لیں تاکہ آپ کو. ہاں جی موو کر رہے ہیں. جی چلیے اب ہم گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں 14B. تو گرامر یا قواعد میں ہم آج فعل مضارع میں یضربو, یسمعو, یعلمو اور یعملو پڑھیں گے. تو سب لوگ کیا کیجئے, ہم نے کیسے کرنی ہے گرامر, TPI کے ذریعے. تو کیا کریں گے, ایک گہری سانس لیں, میرے ساتھ دہرائیے, سنیے, سنیے, دیکھیے, دیکھیے, سوچیے, سوچیے, بولیے, بولیے, بتائیے, بتائیے, دل سے کیجئے دل سے کیجیے, اور سب مل کر مل کر. کیجئے. تو انشاءاللہ دیکھیں TPI کے ذریعے اب کتنی آسانی سے آپ نے کتنا کچھ, اتنے ریویژن میں آپ کتنا اچھا پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اور سسٹر نے کتنی اچھی آپ کو ریویژن کرائی. تو کوئکلی ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ جو الفاظ ہم بولتے ہیں کلمے عربی میں, اس کی 3 قسمیں, اسم, فعل اور حرف. ٹھیک ہے, حرف بھی ہم نے کر لیے, اسم بھی ہم کر لیے. اس وقت ہم فعل کی بات کرتے ہیں. فعل جس سے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے, اور اس میں کیا ہوتا ہے جو یہاں نہیں لکھا ہوا, اس میں زمانہ پایا جائے. ٹھیک ہے, زمانے. تو فعل کی آگے سے 3 قسمیں ہم نے پڑھی, ماضی, فعل مضارع اور امر اور نہیں. ٹھیک ہے, فعل اور یا ورب جو ہیں عربی میں 3 حروف سے بنتے ہیں, فا عین لام, فاتحہ, نون صادرہ, فعلا, فتح, نصرہ. اسی طرح سے سامع, آسا, دارابا, اس طرح. فعل ماضی جو ہو گیا, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, پرفیکٹ ٹینس. فعل مضارع جو ابھی نہیں ہوا, ہو رہا ہے. اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں, کون کون سے, پریزنٹ اور فیوچر, حال اور مستقبل. حال اور مستقبل. شاباش. اور امر نہیں کی بات ہم بعد میں کریں گے, جس میں آپ کو اس چیز کا حکم دیتے ہیں, گزارش کرتے ہیں, اسے من. کوئکلی ہم اپنے فعل مضارع کے پچھلے بھی جو ہیں ان کی ریویژن کر لیتے ہیں, کیونکہ دیکھیں 18,000 افعال قرآن میں اس طرز پہ, ان اوزان پہ آتے ہیں. 18,000 آتے ہیں تو کیا مطلب ہے, ہر صفحے میں, ہر لائن میں کتنے ہوئے افعال, تقریباً 3 افعال. ایکچولی دیکھیں ہمارے پاس ہوتے ہیں 15 لائنیں ہیں نا, 17 ہیں ایک پیج پہ, اور 600 ہیں, 9,000 بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو 9,000 صحت مند افعال اور 9,000 آگے ہم پڑھیں گے اسی طرح سے کمزور افعال. پیٹرن ان کا بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, اوزان کی مطلب ہے اسی پیٹرن پہ, اسی سٹائل پہ آتے ہیں. تو وہ ہم PC2 میں آگے پڑھیں گے, تو 9,000 یہ والے اور 9,000 وہ والے, تو 18,000, وچ مین کہ ہر لائن میں 2 تو پکے ہیں نا. 2. اور قسم کے بھی افعال ہیں نا, تیسری 3 افعال کی بات آپ نے کی, بالکل ٹھیک کی, وہ مزید فی آتے ہیں, وہ ہم PC3 میں پڑھیں گے. تو کوئکلی جی یہ فعلا کا کون ریوائز کرائے گا, جی نبیلہ ذرا آپ کروائیے.
ماضی کرائیے پھر مضارع کرائیے. شاباش. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو ہم فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے ہم کیا. سب نے کیا. یفعلو یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلونا تفعلو افعلو تفعلونا نفعل. ویری گڈ. سب لوگ اشارے کیا کریں، اور پہلے اگر آپ ٹرانسلیٹ کر دیں اور اشارے کریں تو یقین کریں ہمیں اس کا ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. ہاتھ موو کرنا شروع ہو جانا چاہیے آپ کا. جی صدف اپنا اب سے ہم نیکسٹ کراتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں فعل جو ہے نا اس کے 4 اہم سٹائل ہیں. 4 سٹائل ہیں. 4 سٹائل کو ہم کیسے لکھتے ہیں؟ فا، نون، دود اور سین. اس سے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. فا کا مطلب ہے فاتح، یہ پہلا باب آتا ہے یا پہلا نمونہ یا پہلا سٹائل ہے. ماضی کا صیغہ فاتح ہے اور عربوں نے یفتحو پڑھا اس کو. یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے. اور افتا جی یہ ہم آپ کو نیکسٹ کلاس میں بتائیں گے کہ فعل امر، یہ امر ہے، یہ امر کیسے بنتا ہے. جی جب آیا دوسرا باب جس کی آج آپ نے ریویژن بھی کی، ناسارا، تو اس میں انہوں نے ینسارا، ینسرو، انہوں نے کہا نہیں یہ تو کچھ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، ینسرا نہیں ہم سے پڑھا جاتا، ہم ینسرو پڑھیں گے. کیونکہ عربوں کو وہ اچھا آسان لگا، اس لیے اس کا فعل مضارع کی یہ جو چابی بنتی ہے یا کی ہے یہ پیش کے ساتھ ہے، ینسرو. تو دیکھیں نا، آبادا، خالقہ، ذکرہ سب کو ہم نے اس کا مضارع میں ہم نے پیش لگائی تھی. ینسرو لگایا، یا بدو لگایا، یذکرو لگایا ہے نا. اور فتح والے میں نے ہم نے یفعلو، یجعلو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی بات؟ جی جی ان کو جی باب بھی سے کہتے ہیں. باب کا مطلب یہ ایک دروازہ بنا ہوا ہے. جیسے میچ کوئی دیکھنے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اپنے مائکس پلیز آف کیجئے، مائکس آف کیجئے. شاباش. تو ایک باب وہ کہتے ہیں جی یہ وی آئی پی کا دروازہ ہے اندر جانے کا، تو جن کے پاس وی آئی پی ٹکٹ ہے وہ اس سے چلے جائیں. اس لیے جو فا والا باب ہے اس میں سارے وہ افعال آئیں گے جو فاتح یفتح کی طرز پہ ہیں. جیسے جعلا، فعلا، جعلا یجلو، فعلا یفعلو. تو یہ تینوں فا والے باب میں انٹر ہو سکتے ہیں، یا کوئی اور بھی جو اس سے ملتے اس پیٹرن پہ آئیں گے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو پلے باندھیں. ٹھیک ہے. دوسرا ایک باب ہے، دوسرا دروازہ، اس نے کہا جی یہ اس میں جو فیملیز والے آئے ہیں نا یہ جا سکتے ہیں. تو وہ والے باب ہے جس میں ناصرہ ینسرو والے، اس میں ناصرہ بھی جائے گا، اس کے اندر خلقہ بھی چلا جائے گا، ابدا بھی چلا جائے گا، ذکرہ بھی چلا جائے گا. لیکن فتح اس باب میں نہیں جا سکتا کیونکہ اس کو تو یفتحو بن رہا ہے. یہاں ینسرو جس کے اوپر پیش ہے سارے وہ جائیں گے. آتی سمجھ میں بات؟ اسی طرح سے ایک اور ہے جی اس میں صرف لیڈیز جا سکتی ہیں. تو اس میں اس باب میں اسی طرح سے یہ جو دروازہ اس میں جو دربا یدریبو، اب اس میں ید روبو، انہوں نے کہا نہیں ید روبو نہیں ہم نے پڑھنا. اچھا ید رابو پڑھ لو، نہیں وہ بھی نہیں پڑھنا، یدریبو ٹھیک لگتا ہے. دیکھیں ان کی زبان ہے نا، جیسے عربوں نے پڑھا اس لیے یدریبو بنا. تو یدریبو، دربا یدریبو کی طرز کے جتنے بھی افعال اس پیٹرن پہ ہوں گے وہ اس یہ دعاد والے باب میں سے جائیں گے، جیسے یہ نون والی اور فا والے. اسی طرح سے سمع میں یہ فرق ہے کہ اس کا ماضی کے صیغے میں یہاں زیر آ گئی ہے میم کے نیچے، باقی اس کے فتح کی طرح ہی بنتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں فرق ہے تو اس کا بھی ایک علیحدہ دروازہ بنے گا. ٹھیک ہے. تو عاملہ، عالمہ، وہ سامعہ، یہ سارے یہاں سے انٹر ہوں گے اور ان کی طرح کی چیزیں. تو باب کا یہ مطلب ہے. اگر ہمیں یہ بیسک چیزیں پتہ ہیں تو ہمیں کوئی میں ایک لفظ آپ کو بتا دوں، یا تو میں آپ کو کہہ دوں یہ فتح کے باب سے ہے، ٹھیک ہے، یا میں کہہ دوں یہ اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ کفرہ بھی نصرہ کے باب سے ہے، کون ٹرائی کرے گا؟ اس کا مضارع کیا بنائیں گے؟ فعل مضارع بتائیں کیا بنائیں گے؟ کفرہ، نصرہ، کفارہ، کفرہ کا ہاں یکفرو، یکفرو بنے گا. یکفرو، That's ہاں it. اس طرح سے پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے اکفر، کیسے ہاں بنانے. ہاں اکفر، ویری گڈ. ایک بات تو یہ اس کا یہ کانسیپٹ ایک دفعہ سمجھ آ جائے تو پھر ہم اس طرح سے بنا لیتے ہیں. تو آج ہم فعل
مدارے کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے، ہم وہ کرتے ہیں باب کے اس لیے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، ان کو یاد آپ رکھ لیں۔ اب اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں زیر آ گئی ہے را کے نیچے، جی وہاں زبر آئی تھی، یعنی یہ اس کو ہم ایکچولی پتہ نہیں آپ لوگوں کو مشکل اگر نہیں لگتا، جب یہ تین ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ فا کلمہ ہے، فعالہ اگر لکھا ہو، فعالہ ہے، فعالہ نہیں نہ لکھا ہوا، فاتحہ ہے، جیسے یہ فا کلمہ ہوتا ہے، اس کو عین کلمہ کہتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں لام کلمہ، چاہے کوئی بھی ہو، پہلے والا یا پہلا دوسرا تیسرا حرف آپ اگر یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس کے دیکھیں یا جو ہے یہ مدارے کی علامت ہے، یا، اور پھر جمع کے لیے واؤنون ایڈ ہوگا، پھر آپ کے لیے تا لگاتے ہیں ہم شروع میں، ہیں میں کے لیے ہم حمزہ زبر کے ساتھ لگاتے ہیں، پھر تدربو تھا تو اس کی جمع واؤنون کے ساتھ بنا لی، لیکن جب ہم کو کہتے ہیں تو ہم ندربو، نون سے نہنو تو نون سے ندربو ہم ایسے یاد کر لیں، انا سے ہم ادربو یاد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، انتا سے ہم تدربو اور تدربونا یاد کر لیتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فعل مضارع میں تبدیلیاں کہاں آ رہی تھی، وہ اس میں شروع میں آ رہی ہیں، اور ماضی میں کیا ہو رہا تھا، اینڈ میں آ رہی تھی، بات ہے نا، تا تو تمنا، تا تو تمنا ایسے آ رہا تھا نا، اس میں جی جو ہے وہ شروع میں آ رہی ہیں، تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے۔ تو یدربو یہ اس کا پہلا اگر ہمیں چیز پتہ ہو آگے سے ہم پھر بنا سکتے ہیں، تو ہم ایک دفعہ میں کرواتی ہوں پھر آپ لوگ کروائیں گے۔ یدربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یدربونا وہ سب مارتے ہیں، تدربو آپ مارتے ہیں، ادربو میں مارتا ہوں، تدربونا آپ سب مارتے ہیں، ندربو ہم سب مارتے ہیں۔ جی ہینڈ ریز کیجئے، منیرہ طاہر کروائیے۔ یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یضربونا وہ مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہو، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں۔ ویری گڈ، رضوانہ آپ بھی کرائیے سسٹر۔ جی، یدربو وہ مارتا ہے، یدربونا وہ مارتے ہیں، تدربو آپ مارتے ہیں، ادربو میں مارتا ہوں، تدربونا آپ سب مارتے ہیں، ندربو ہم مارتے ہیں۔ ویری گڈ، جی نبیلہ ذرا آپ بھی کروائیے۔ یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ سب مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں۔ ویری گڈ، ٹھیک ہو گیا۔ بس یہاں فرق ہے، یہ اب تیسرا باب آ گیا، اور اس میں ہم نے ایک ہی فعل کیا، اس میں را کے نیچے زیر آ گئی ہے۔ اب ہم اس کی بول چال کر لیں تاکہ ہم یہ مزید ہمیں پکا ہو جائے۔ جی دو لوگ، کون کون کروائے گا ہاتھ کھڑے؟ رفت جی سلطان آپ سوال پوچھئے، اور جی میں جواب کس صدف نے دینا ہے؟ میں دے دیتی چلیے صدف دیجیے، میں دے کریے، دیتی جی جی کیجیے۔ حل یدربو، جی کروائیے، لا یدریبو، کرواتے جائیے۔ ہل یدریبونا، لا میم یضربون، نیٹ ایشو ہو رہا ہے بار بار۔ اچھا ہل کوئی بات تضربو، نہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑی کٹ رہی ہے، کوئی لا بات لا یدریبو، نہیں۔ لا ادربو، ہل تضربو، لا حل، لا نضربو، اضربو، لا ندربو، نہیں بیٹا، لا ازربو، آپ اضربو، اشارے دیکھیں تو آپ کا پھر غلط نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں میم سامنے آواز سنگل، بہت لیٹ آ رہی ہے۔ ہاں وہ نیٹ نہیں ٹھیک آ رہا نا، یہ تو کل تو مجھے لگتا ہے چلا ہی جائے گا۔ حل ہل تدربو تضربو، لا ادربو، لا لا ادربو جی ایک انگلی سے، جی، حل ہل تدربونا تضربونا، لا ندربو۔ آپ لا کو یہ نضربو، کانسیپٹ سمجھ ہے نا؟ جی یدربو جی جی یدربونا کا وہی جواب ہوتا ہے، اور یہ جو ہماری آپ کی بات ہے تو وہ ہم نے جو ہے اپوزٹ ہو طاقت، جائے ہاں وہ اپوزٹ ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے فعل میں اس میں ماضی میں بھی ہم نے کیا تھا۔ جی یہ کانسیپٹ بھی آپ سب کو پتا ہے، لیکن پھر ہم ریپیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر کسی اسم کے اوپر دو پیش والی تنوین ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اصلی حالت ہے، اور یہ کام کرنے سبجیکٹ والی حالت ہے، سبجیکٹ ہے، یہ سبجیکٹیو ناؤن ہے، فائل ہے، ٹھیک ہے، اسم جی فائل جو ہم آگے بنائیں گے وہ بھی ہم جا کے۔ لیکن اگر یہ دو زبر آ جاتی، اس کا مطلب ہے یہ ہے فعل تو ہے، یہ بھی آبجیکٹ۔ یہ بھی اسم ہے، لیکن یہ جس پہ کام کا اثر پڑا ہے، کام ہو رہا یہ آبجیکٹ کے ہے۔ طور پہ کرنے کام کر، والا۔ ٹھیک ہے، یہ جی کانسیپٹ آپ فعل، نے پہلے بھی پڑھی تھی، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اب ہم حل یدربو کے ساتھ حامدن، کیا مطلب ہے حل یدربو حامدن؟
کون کس جی کو مار رہا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی بتائیے رضوانہ. حل یضربو حامدن کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ حامد کو مار کیا رہا ہے؟ حامد کو مار لا ویری گڈ یضرب کیا وہ ویری گڈ حامد کو مارتا ہے؟ ویری گڈ حامد ویری کو گڈ. بس نہیں آپ مارا. بالکل سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو کہ حامد کو مار پڑ رہی ہے. کیا وہ حامد کو جی مارتا ہے؟ مارتا ہے نہیں، وہ حامد کو نہیں مارتا. جی اب میں سوال کرتی ہوں، رضوانہ جواب دیتی جائیں. حل یضربون حامدن؟ لا یضرب حامدن. یضربون حل یضربون حامدن. نیکسٹ کا بھی دے دو آپ. لا یضربون حل تضرب حامدن؟ لا اضرب حامدن. ویری گڈ. حل تضربون حامدن؟ لا تضرب حامدن. نہیں، نضرب. تضرب لا نضرب نضرب حامدن. نضرب. شاباش. تو جمع کا جواب جمع سے، واحد کا جواب واحد سے. ٹھیک ہے. جی اور شروع والے جو ہوتے ہیں پہلے غائب کے جو صیغے ہوتے ہیں اس میں چاہے وہ ماضی کا ہو یا مضارع کا ہو اس میں چینج نہیں آتی. ٹھیک ہے. جی لیکن اگر میں آپ سے سوال پوچھوں گی تو آپ کہیں گے جی میں، اور میں آپ سب سے جی پوچھوں گی تو آپ کہیں گے ہم. تو میں کے لیے ادربو اور ہم کے لیے ندربو. یہاں بونا ندری نہیں آتا کیونکہ نون شروع میں آ گیا، دو نون ہمیں شروع نہیں چاہیے. اس میں یہ امپورٹنٹ بات ہے، فعل مضارع میں ہم نے یہ یاد رکھنا ہوتا ہے. شاباش. یہ ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں. اب ہم چوتھے باب پہ آ گئے. ٹھیک ہے. ہم نے کیا تھا سامعہ، اس نے سنا. تو مضارع کیا ہوگا؟ یسمعو، وہ سنتا ہے. یسمعون وہ سنتے ہیں. تسمعو آپ سنتے ہیں. اسمعو میں سنتا ہوں. تسمعون آپ سب سنتے ہیں. نسمعو ہم سب سنتے ہیں. ایک اور بات، ماضی میں اشارے لوور لیول پہ تھے، آواز بھی تھوڑی ہلکی ہوتی ہے. مضارع میں اشارے بھی اوپر چلے جاتے ہیں اور آواز بھی تھوڑی سی آپ لاؤڈ کر لیتے ہیں. یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. جی کون کروائے گا؟ جلدی جلدی. انہوں نے پہلے نہیں کرایا. ادینہ مرتضی آپ کروائیں گی؟ جس نے پہلے نہیں کرایا وہ کرا لے. چلیں کرائیے کرائیے جلدی جلدی، پھر ٹائم ختم ہو جائے. کوئی کرا لیں. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یسمعو وہ جی سنتا ہے. شاباش. یسمعون وہ سنتے ہیں. تسمعو آپ سنتے ہیں. اسمعو میں سنتا ہوں. تسمعون آپ سب سنتے ہیں. نسمعو ہم سنتے ہیں. ویری گڈ. یہ منیرہ طاہر نے کروایا ابھی. یس ادینہ میم. مرتضی جی شاباش. ادینہ مرتضی آپ بھی کرے. شاباش بہت اچھا کرایا. جلدی سے کرا دیں ادینہ آپ بھی. انمیوٹ کریں گے. ہمارا آپ کر سکتی ہیں. ہمارا طاہر بیٹا جلدی جلدی کر لیں. ہمارا واجد آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں. جی رفت سلطان نے کر لیا. چلیں آپ ہی مس کرا میں دیں. کر دوں؟ جی کرا دیں. رفت ٹھیک سلطان کرا دیں. جی یسما یسمعو مس وہ سنتا ہے. یسمعون وہ سب سنتے ہیں. تسمعو آپ سنتے ہیں. اسمعو میں سنتا ہوں. تسمعون آپ سب سنتے ہیں. نسمعو نسمع. ہم سنتے ہیں. اچھا اگر وہ سنتے ہیں بھی آپ کہہ دیتے ہیں تو سب نہ بھی کہیں تو خیر ہے. جی یہاں ہم سب کی بات کیوں کرتے ہیں کہ رسپیکٹ کے طور پہ ہم یا تم سنتے ہو اگر کر لینا تو پھر ہم آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن چونکہ آپ یہاں واحد کے ترجمے میں آپ انہوں نے لگا دیا، اس وجہ سے ہم یہاں سب ضرور لگاتے ہیں. اس میں اگر آپ نے سب نہیں لگایا تو کوئی بات نہیں. لیکن جو مخاطب والے سیکھے ہیں چونکہ آپ لکھا جا رہا ہے نا، یا اگر ہم کہیں تم سنتے ہو جی تو پھر ہم یہاں لکھیں آپ سنتے ہیں. لیکن جب ہم اس میں ہی آپ لکھ دیں گے تو پھر اس میں آپ سب لکھنا پڑے گا. بس یہ فرق ہے. اگر آپ وہ سنتے ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ اس میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہے کیونکہ وہاں وہ سنتا ہے. اگر یہاں پہ تو سنتا ہے یا تم سنتے ہو، اب چونکہ سنتے ہیں تو اس میں ہم سب اس وجہ سے لگاتے ہیں. اور کوئی پریشانی کی بات نہیں. کوئی اور ایک اور بھی اس کو دہرا لے یا نیکسٹ والا چلے کرا دیتے ہیں. یہ کرتے ہیں. اچھا اب ایک اس میں نیا لفظ سیکھیں، ماذا. ماذا کا مطلب ہے یہ دو لفظ نہیں ہے، ایک ہی لفظ ہے. ماذا کا مطلب کیا چیز. ماذا یسمعو وہ کیا سنتا ہے. یسمعو القرآن وہ قرآن سنتا ہے. ٹھیک ہے. اور اب یسمعو سے وہی آگے سیگے چلتے جائیں گے. یسمعون تسمعو اسمعو تسمعون نسمعو. تو ماذا کا ہم نے اضافہ کر لیا. کیا سن رہے ہو یا کیا سنتے ہو. ٹھیک ہے. یہ اس سینس میں آتا ہے. ماذا کیا، یہ آپ نے یاد رکھنا. کون کرائے گا؟ میں سوال کرتی ہوں، جواب کون دے گا؟ صدف آپ انمیوٹ کیا ہے، آپ جواب دیجئے. جی مس. ماذا یسمعو. یسمع القرآن وہ ماذا قرآن سنتا ہے. شاباش. ٹرانسلیشن اب ہم نہیں اگلی کریں، ایک ہم نے کر لی. ماذا یسمعون
يسمعون القرآن ماذا تسمعوا أسمع القرآن ماذا تسمعون نسمع القرآن ویری گڈ. تو وہی سیکوینس چل رہا ہے. تسمعو کا جواب اسمعو, تسمعونا کا جواب نسمعو, یسمعو کا یسمعو, یسمعونا کا بھی یسمعو, یسمعونا. ٹھیک ہے, اس میں ہم کوئی چینج نہیں کرتے. یہاں ہماری اور آپ کی بات شروع ہوتی ہے. اب اسی سمعہ کی طرح سے عالمہ, ٹھیک ہے, یا یہ تو اس کا نیچے لگا نا, تو اس میں بھی نیچے, تو اس کا فعل مضارع کیا بنتا ہے؟ یعلم, وہ يعلم جانتا, ہاں وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا. ٹھیک ہے, یعلمون وہ سب جانتے ہیں, تعلم آپ جانتے ہیں, عالم میں جانتا ہوں, تعلمون آپ سب جانتے ہیں, نعلم ہم سب جانتے ہم ہیں. سب جی نبیلہ ذر کروائیے. یعلم وہ جانتا ہے, یعلمون وہ سب جانتے ہیں, تعلم آپ جانتے ہیں, عالم میں جانتا ہوں, تعلمون آپ سب جانتے ہیں, نعلم ہم جانتے ہیں. شاباش, یہ ایکچولی آپ کا ہوم ورک ہے, لیکن اب آپ کو کروا دیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی رہے. اسی طرح سے ایک اور لفظ ہے, ہم نے کیا تھا عاملہ. عاملہ کا جب فعل مضارع بنائیں گے تو یعمل, وہ عمل کرتا ہے یا عمل کرے گا. یعلمون وہ سب عمل کرتے ہیں, تعملو آپ عمل کرتے ہیں, عملو میں عمل کرتا ہوں, تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں, نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں. اب اس میں یاد کیا رکھنا ہے؟ عمل میں لام بعد میں آ رہا ہے, میم پہلے آ رہا ہے, اور علم جو ہوتا ہے اس میں لام پہلے آتا ہے اور میم بعد میں. تو اس سے جاننا والے کا مطلب جو ہے وہ جانتا ہے, وہ علم والی بات سے. ٹھیک ہے, اور یہ عمل کی بات سے ہم یاد ہے, کیونکہ یہ دونوں وہی حروف وہی ہے نا, این لام میم اور این میم لام. تو اس میں غلطی نہیں کرنی, ان کو آپ نے نا دھیان سے کرنا ہے. کون ریوائز کرائے گا اس کو؟ جی رشوہ سلطانہ آپ کروا, رضوانہ آپ نے کرانا, چلو رضوانہ پہلے کرا دیں. جی یعمل جی کروائیے رضوانہ. یعملو کرتا ہے, یا ملونا وہ سب عمل کرتے ہیں, تعملو آپ عمل کرتے ہیں, عملو میں عمل کرتا ہوں, تعملونا آپ سب عمل کرتے ہیں, نعمل ہم سب ناملو عمل ہم کرتے سب, ناملو پیش سنگل والے میں پیش سب میں پیش آتا ہے, تو چونکہ اس میں واؤ نہیں لگتا تو اس پہ بھی پیش ہی آئے گا. ویسے اس پہ لکھا نہیں, پر آپ کو پتا ہے نا یہاں پیش آئے گا. ٹھیک ہے, یس, ہاں. اب تعملو ہم یا سب معلوم میں آیا تو نامعلوم میں بھی آنا ہے, تامعلوم میں آیا معلوم میں ہے تو یہاں پیش. ویسے یہ بس نا وہ سلائڈ ہم ایڈٹ نہیں کر سکتے, پاسورڈ لگا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے. اب ہم آ جاتے ہیں آپ امپورٹنٹ بات, نقطۂ تعلیم کی. اب ہم 7واں ہوم ورک, 6 ہوم ورک آپ کو بتا دیے کہ جن صورتوں کو آپ اچھی طرح ترجمہ سمجھتے ہیں. اب جیسے ہم نے آج سورت العصر پڑھی, تو اب آپ نے آج اتنی ڈیٹیل میں پڑھا, اس کو نماز میں پڑھیں, آپ کو کتنا مزہ آئے گا, کیونکہ آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, تو 7واں ہوم ورک یہ ہے کہ ان صورتوں کو پڑھیے جن کو آپ سمجھتے ہیں. کیونکہ ہمیں عادت ہو جاتی ہے کہ نماز میں وہی سورت بار بار پڑھ لی, فاتحہ پڑھی اور ساتھ سورت اخلاص پڑھ لی, تو یا کچھ لوگ سورت الکوثر پڑھ لیتے ہیں. لیکن ایسا نہ کریں, کوشش کریں کہ جن صورتوں کے ہمیں معنی یاد ہوں گے, وہ نئی صورتیں ہیں, تو ہم ان کو بھی پڑھیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب ہم تلاوت کر رہے ہوں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ مجھے نہیں آ گئی ہے, اور پھر ہمیں اس کے چونکہ مطلب آتے ہوتے تو ہمیں بڑی زیادہ توجہ ہوگی, اور جب زیادہ توجہ ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر بھی زیادہ دے گا, ہمارے الفاظ معنی کا عادہ ہو جائے گا, اور ہمارا حافظہ جو ہے اور سٹرونگ پختہ ہوگا انشاءاللہ. دیکھیے ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ سیکھتے ہم کیسے ہیں اور بھولتے کیسے ہیں, تو بھولنے سے کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں؟ ریپیٹیشن, دہرانے. ٹھیک ہے نا, ہم نے سارے دہرانے کی شروع میں بات کی تھی. تو الحمدللہ کہ آج اس سبق کے اختتام تک ہم نے 174 الفاظ سیکھ لیا. ہم نے کتنے ٹوٹل سیکھنے ہیں؟ 232. ٹھیک ہے, اور یہ قرآن میں 36,556 بار آئے ہیں الحمدللہ, کیونکہ ہمارا ٹارگٹ 41,000 کا, اور سوچے کتنے قریب پہنچ گئے, ہے نا. ابھی ہمارے 6 لیسنز رہتے ہیں. تو یہ آپ سب کو بہت مبارکباد, اور الحمدللہ کہ یہ خوبصورت سلغلاب آپ سب کے لیے, کیونکہ یہ صرف آپ کے شوق, لگن اور محنت کی وجہ سے ہے کہ آپ نے اتنی تیزی سے اتنے زیادہ الحمدللہ الفاظ سیکھ لیے ہیں. قرآن پاک کھول کے جب پڑھ بھی رہے ہوں دیکھا کریں کون کون چیزوں کے آپ کو مطلب آتا ہے. اگر ترجمے والا بھی قرآن ایک پیپر رکھ لیں, خود کوشش کرے ترجمہ کرنے کی.
جب آپ کو ایک لائن میں آتا ہوگا ہاں مجھے 5-6 الفاظ مجھے آتے ہیں تو کتنی خوشی ہوگی انشاءاللہ. تو ضرور کھول کے قرآن پاک اس میں دیکھا کیجئے. میرے ریمائنڈرز آ گیا، 7 ہوم ورک، 2 تلاوت کے، 5 منٹ کم از کم 5 منٹ مصحف سے، اور 5 منٹ جو آپ نے آلریڈی یاد کیا اس کو دہرائیے، کتاب سے پڑھیے، پاکٹ بک سے پڑھیے، جو ہم آپ کو ویڈیو بھیجتے ہیں اس کو دیکھیے، اس کو سنیے، اور اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. دیکھیے جب آپ پہلی دفعہ ویڈیو سنتے ہیں نا، دیکھتے ہیں نا، اس کے ساتھ آپ یا تو بک میں ایڈ کر لیں، سائٹ پہ جگہ ہوتی ہے، یا یہ جو ہوتی ہے نا اسٹکی نوٹس چھوٹے، وہ لگا کے ایڈیشنل کوئی چیزیں اس میں جو بتا رہے ہیں وہ لکھ لیا کریں. کوئی آپ نا ایک آپ کا وہ لیسن تیار ہو جاتا ہے. آپ کبھی بک کھولیں گے ایڈیشنل چیزیں اس میں لکھی ہوں گی. نہیں اس میں لکھنا تو پی ڈی ایف سلائڈس کھولیں، اس میں ہر چیز ایکسٹرا جو میں بتاتی ہوں پی ڈی ایف سلائڈس میں بھی. میم وہ آپ نے جو بک بھیجی ہے تو اس میں یہ فعل مضارع کے صیغوں کا نہیں وہ ہے، بس نہیں فعل یہ ماضی تک. کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میں نے ورک ساری بک چیک کی ہے. ورک بک کی بات بیٹا کر رہی ہیں آپ؟ ورک بک نہیں، دوسری جو بک ہے جس میں لکھا ہوا ہے سب کچھ. نہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کچھ ہے اس میں. تو ابھی تو پورے ٹیبل جانے ہیں، ابھی تو امر نہیں بھی آنا. جی نا، آپ نے جو پی ڈی ایف بھیجے تھے نا تو اس میں وہ والے ہیں صرف چلیں آپ کی ٹیچر سے کہیں گے دوبارہ آپ کو دوبارہ بک بھیج دیں گے، ٹھیک ہے. جی جی. اور ساتھی ضرور بنائیں، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. اور بڑی ہی ضروری بات کہ آپ لوگ سب لوگ بہت خوش قسمت لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. آپ منتخب ہیں، اور اس انتخاب کو آپ نے کبھی بھی نہیں بھولنا، ٹھیک ہے. اور ہمیشہ دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، ربی زدنی علما، کہ اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن سیکھنے میں میری مدد فرما، ہماری مدد فرما. اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیجیے، قرآن ساتھیوں کے لیے، اپنے ٹیچرز کو، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. امید ہے اس سے آپ ضرور، اس سے الفاظ مانے اتنی جلدی یاد ہوتے ہیں نا. پہلی دفعہ اگر آپ نے اس کو پڑھا تو آپ کو 5 منٹ لگیں گے، اگلی دفعہ پڑھیں گے 5 سے کم میں پڑھ لیں، اس سے اگلی دفعہ پڑھیں اس سے کم میں. آپ کی لرننگ کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے. یہ ایک ڈرل ہے، یہ سمپل الفاظ مانی نہیں ہے، یہ بڑا زبردست کارڈ ہے. اور جو آپ نے سیکھا ہے وہ انشاءاللہ دوسروں کو بھی سکھائیے. جب QC1 کر لیں گے، یا بھی پھر ٹریننگ آ گئی ہے فروری میں QC1 کی، تو انشاءاللہ تک ٹریننگ لیں گے، تو پھر ادھر بیٹھ کے آپ کورس کرا رہے ہوں گے، تو پھر کتنی خوشی کا دن ہوگا نا ہمارے لیے اور آپ کے لیے انشاءاللہ. تو آئیے ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.